हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा आज का टॉपिक है होमलेस पीपल। जो लोग बेघर होते हैं, उनकी कंडीशन, उनकी कैफियत क्या होती है, वो क्या महसूस करते हैं, आज इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। देखिए, दुनिया में मकान बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जिन लोगों के पास ये दौलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है, उन लोगों को कैसा महसूस होता है, उनके दिल पर क्या गुज़रता है, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर किसी शख्स ने पूरी ज़िंदगी फाका नहीं किया, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उसने 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 10 मरतबा खाना नहीं खाया हो, और वो किसी को बताए कि भूख क्या होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कभी उसने इस परेशानी, इस दिक्कत को महसूस नहीं किया। इसी तरीके से जो लोग बग़ैर मकान के रहते हैं, वो जिस परेशानी और दुश्वारी का शिकार होते हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं। हम और आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कर सकते जिस परेशानी से वो रोज़ाना दो चार होते हैं, गुज़रते हैं। मेरा अक्सर ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ता है, और इंटेंशनली भी मैं ऐसे लोगों के पास जाता हूँ, और जो भी मुझसे बन पड़ता है अपने तरीक़े से उनकी मदद करता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि हम और आप सब मिलकर अपने अपने तरीक़े से जो भी कोऑपरेशन हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आदमी के पास बहुत सारे पैसे हो और तब किसी की मदद की जाए, जब किसी की हेल्प की जाए। मदद के लिए ये शर्त नहीं है। मदद के लिए शर्त यह है कि आपका दिल कितना बड़ा है, आपकी इंटेंशन कैसी है, आपकी नीयत कैसी है। मदद आप चाहे तो 10 रुपए से भी कर सकते हैं, चाहे तो 10,000 से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके हालात के ऊपर डिपेंड करता है। मगर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, वो ये कि हमें उनकी प्रॉब्लम को जाकर उनके बीच बैठना चाहिए, समझना चाहिए, उनको तसल्ली देनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और भी कुछ नहीं। जैसे फ़िलहाल सर्दी चल रही है, विंटर का सीज़न है, इसमें अगर आदमी अपने तरफ से कोई ब्लैंकेट दे देता है, कोई शीट दे देता है, कोई पिलो कवर, कोई पिलो दे देता है, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको देने के बाद आदमी के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी आदमी अगर काउंट करेगा तो न जाने कितने पैसे रोज़ खर्च कर देता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ड्रिंक करते हैं, वो 200, 400, 500 रुपए रोज़ाना खर्च करते हैं, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा। तो अगर एक दिन वो खर्च ना करें और वो पैसा जाकर उन लोगों पर खर्च कर दे जिनका मकान नहीं है, वो सरकार ने बना रखे हैं कुछ इस तरह के शेल्टर हाउस, जहाँ पर वो पनाह लिए हुए होते हैं और काफ़ी वक्त से वहाँ पर स्टे करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं और रात को स्टे करने के लिए आ जाते हैं, वहाँ रात गुजार देते हैं, सो जाते हैं, और बहुत से लोग तो कई कई साल से वहाँ रह रहे हैं। तो अगर उनके बीच जाया जाए और उनकी थोड़ी सी हम मदद कर देते हैं, तो हमारे
اوپر ہماری انکم پر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کو بہت راحت ملے گی، ہماری چھوٹی سی مدد سے ان کو بہت سکون ملے گا۔ اور کبھی کبھی آدمی کی چھوٹی سی مدد، یا کسی کو آپ حوصلہ دے دیتے ہیں، اس کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو 2 لفظ اچھے بولتے ہیں، ہماری یہ چھوٹی سی ایفرٹ کبھی کبھی آدمی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے اسی سلسلے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سٹی میں تقریباً شیلٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی جو جانتے ہیں وہ بھی جا کر وہاں ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام 1 یا 2 آدمی کا نہیں ہے، یہ کام پورے دیش کا ہے، پورے ملک کا ہے، سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ وہاں ہزاروں اور لاکھوں روپے کی جا کے مدد کریں گے تو پھر جائیں گے، نہ اتنے پیسے ہوں گے آدمی کے پاس اور نہ وہ جا پائے گا۔ آپ وہاں صرف 50 روپے بھی جا کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، 100 روپے دے دیجئے، 500 روپے دے دیجئے۔ ہمارے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے ان کو بہت ریلیف ملے گا۔ سپوز وہاں ہم 50 آدمی دیکھتے ہیں، کچھ کے پاس بلینکٹس نہیں ہیں، دوسروں کے پاس کچھ اور چیزیں نہیں ہیں، بعض لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہوتے، بعض کے پاس سویٹرز نہیں ہیں، جرسی نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن آپ کچھ دے دیجئے، آپ کے فرینڈ کچھ دے دیں گے، آپ کے فرینڈز کے فرینڈ کچھ دے دیں گے۔ یہ میسیج جب اس طریقے سے سرکولیٹ ہوگا اور ہم اس جگہ کا باقاعدہ لوگوں سے ذکر کریں گے، بتائیں گے، تو ہر انسان میں اوپر والے نے رحم ضرور رکھا ہے۔ کوئی دنیا کا کتنا بھی بڑا سنگدل انسان ہو، مافیا ہو، ڈان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن تھوڑی سی نمرتا اس کے دل میں ہوتی ہے، تھوڑی سی عاجزی اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ تو پھر بہت زیادہ مدد کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی کسی بھی اس طرح کی سورسز کی کمی تو ہوتی نہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ تو پھر بھی غنیمت ہے مڈل کلاس تو، لیکن جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں ان کا ایک پرٹیکولر بجٹ ہوتا ہے، اور اس بجٹ میں ان کو اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آدمی چاہے اس بجٹ کے اکارڈنگ بھی تھوڑے سے پیسے نکال کر ایسے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، بہت مرتبہ دیکھا ہے، ایسے لوگوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، یہ آپ کو آشیرواد دیتے ہیں، دل سے دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہم پورے دن بہت بزی رہتے ہیں اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، بہت سارے 24 گھنٹے آدمی کا شیڈیول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، لیکن اپنے شیڈیول سے تھوڑا سا وقت نکال کر ایسے لوگوں کے پاس جائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے بات کیجیے، پھر دیکھیے ان کو کتنی تسلی ہوگی، ان کے چہرے پر جو ایک سکون، ایک سیٹسفیکشن دیکھنے کو ملے گا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ لمحے ہوتے ہیں، بہت ہی اہم پیریڈ ہوتا ہے وہ، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص کی، یہ میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی کی ہم 1 روپے سے بھی مدد کرتے ہیں تو اندر سے ایک بڑا سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، ایک سنتشٹی ملتی ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہمت ہے، 5,000 10,000 50,000 کر دیجئے، کیا پریشانی ہے۔ ویسے بھی ہم اپنے بچوں کے اوپر بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، میریجز پر بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، تو اس سینس میں اگر ہم ایسے لوگوں کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جو لوگ بے گھر ہیں، کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی طریقے سے کہ جس کالونی میں آپ رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سب لوگ مل کر تھوڑا تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر کے کہیں ایک دور دراز علاقے میں چھوٹے سے مکان دلوا دیجئے، اس میں جتنا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہو جاتا ہے، اور
اگر آپ کے تعلق بہت اچھے ہیں، آپ کے ٹرمس ہیں، تو سرکار کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، سرکار بھی ایسے لوگوں کے لیے کھڑی ہے۔ تو لیکن وہ کیونکہ اتنے بے بس ہوتے ہیں، اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو اس سارے سسٹم کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ صبح کو کام پر جاتے ہیں اور شام میں آتے ہیں دیر میں اور آ کر سو جاتے ہیں، تو ان کو وقت ہی نہیں ملتا کسی سے ملنے کا، کسی سے کانٹیکٹ کرنے کا۔ لیکن ہم لوگ اپنے اپنے طریقے سے سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اگر تھوڑا سا وقت نکال لیں گے تو ہمارا کام بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم ایک دن میں یا 2 دن تک ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا کام بند ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو، وہ دیہاڑی مزدور ہوتے ہیں، روز جاتے ہیں اور روز پیسہ لے کر آتے ہیں، اس میں ان کا سروائیول ہوتا ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے ساتھ یہ پریشانی نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ تمام سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ایسے لوگوں کو ضرور دیجیے، ان شیلٹر ہاؤس میں جائیے اور ان کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کیجیے، اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، اور جتنا آپ کے فرینڈ سرکل سے ہو سکتا ہے، جتنا آپ کے ریلیٹیو سے ہو سکتا ہے، سب سے بہت ہی تمیز کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ ان سے درخواست کیجیے کہ ان کی مدد کیجیے۔ اور دوسری اور آخری بات، جب کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کا اوپر والا آپ کو موقع عطا کرتا ہے تو ہمیشہ بہت ہی شرم اور بہت ہی نرمی کے ساتھ، آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، چہرے پر بہت آپ کی انکساری ہونی چاہیے اس کو، تاکہ یہ نہ لگے کہ میں ان سے مدد لے رہا ہوں یا یہ میری مدد کر رہے ہیں اور مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی مدد پھر قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی مدد اوپر والے کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور کتنی آنے والی پریشانیاں جو ہوتی رہتی ہیں الگ الگ شکلوں میں، کوئی بیماری کی شکل میں، کبھی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، کبھی فیملی کی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں، اس کا صرف اور صرف یہی ایک علاج ہے، ایسے لوگوں کی مدد کیجیے، ایسے لوگوں سے جڑنے کی کوشش کیجیے، اور جتنا آپ سے ہو مدد کیجیے، تاکہ یہ جو پریشانیاں میں نے ابھی آپ سے عرض کی ہیں، ان سے یہ سب سے بیسٹ وے ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو نہیں ہے ان بیماریوں سے بچنے کا۔ یہ ایک طرح کی بیماری ہیں، آپ کی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ان لاس میں، آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے، یا آپ کے نیبر کے ساتھ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، آل آف اے سڈن وہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ لیکن سبھی ریلیجن میں اس بات کا ذکر ہے، کہتے ہیں دان کیجیے، ہمارے یہاں کہتے ہیں صدقہ کیجیے، وہ ایک ہی بات ہے۔ تو دان اور صدقے میں کوئی فرق نہیں ہے، نام دونوں الگ ہیں۔ تو اگر ہم یہ دان پنیہ کا کاریہ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس سے بہت راحت ملتی ہے، بہت جان بچتی ہے، اور اوپر والا بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ جو بڑے بڑے حادثے پیش ہونے والے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں اچھے کام کرنے کی وجہ سے، اچھے کرم کی وجہ سے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ حادثہ ٹل گیا، کوئی اچھا کرم کیا ہوگا، اس لیے اس پریشانی سے جان بچ گئی۔ اور میں نے بہت دفعہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں نزدیک بھی نہیں آتی، آتے ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اوپر والا سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اس لیے آج سے آپ اور ہم اس سلسلے میں یہ عہد کرتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑ روپے کی ان کی مدد کرتے ہیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے منیمم سے منیمم اور میکسیمم سے میکسیمم آپ اور ہم ان کی مدد کریں گے، تاکہ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو بھی ہم مکان دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ان کو ایک اچھی زندگی پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی پوجا ہے۔ تو بس میں اس ٹاپک پر تو اتنی ہی گفتگو کرنا چاہتا تھا، اپنے دوسرے ٹاپک میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں میرا ایک چھوٹا سا کام، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، برائے کرم اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، بہت نوازش ہوگی۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔